बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। सबसे पहले अगर सेनेट इंतखाबात का जिक्र किया जाए तो 3 मार्च को अगले बुध को ये इंतखाबात होने हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे या सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, वो भी उससे पहले आना है। हुकूमत ने इस्तदा भी कर रखी है सुप्रीम कोर्ट से कि 3 मार्च से पहले ये फैसला जो है वो सुना दिया जाए कि आया आइन के आर्टिकल 226 में फॉल करते हैं या नहीं, जो कि सेनेट के इंतखाबात हैं, क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट 2017 के ज़रिए होते हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय आएगी वो भी देखेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए सेनेट इंतखाबात में तो तमाम जमातों के रवाबित जो हैं वो तेज़ हो गए हैं। पंजाब में तो मामला बहरहाल खुश असलूबी से तय पा गया कि पंजाब की जो सेनेट की 11 नशिस्तें हैं वहाँ पर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और उसमें बहुत बुनियादी किरदार स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अदा किया, जिन्होंने वज़ीर आज़म को भी एतमाद में लिया और तमाम मामलात अपने हाथ में लेते हुए आसिफ जरदारी साहब को फ़ोन किया और उनसे भी यही दरख्वास्त की। साथ ही साथ PMLN के इजाफी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिस पर ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ मिलकर ये काम किया गया। सो पंजाब में ये खुश असलूबी से तय पा गया। सिंध में PTI के लिए मसाइल हो सकते हैं, KPK में मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और साथ ही साथ जो PTI के अपने जमात के अंदर डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से भी ये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो वो अगेन बहुत क्रूशल इंतखाब है, क्योंकि PDM की पूरी कोशिश है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को यहाँ से इलेक्ट कराने की, जबकि हफीज़ शेख साहब के हवाले से PTI ऑब्वियसली आपको ये कहती दिखाई देती है कि हर हाल में उन्हीं को जिताया जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मरियम बीबी से जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने ये बताया कि PTI के 12 MNAs इस सूरत पे या इस शर्त पे मुझे वोट करने को, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट करने को तैयार हैं कि उन्हें अगले आम इंतखाबात में PMLN का टिकट मिले। तो अगर इस चीज़ पर कोई आमादगी जाहिर की जाती है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से, तो क्या वाकई PTI के अपने MNAs जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कर रहे होंगे? इस पर बात करेंगे और सबसे पहले अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे डस्का इलेक्शन से, जहाँ पर 18 मार्च को दोबारा से इंतखाबात का हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ने। जो इंतखाबात हुए थे उनको कलअदम करार दिया गया, लेकिन PTI इस फैसले को चैलेंज कर रही है सुप्रीम कोर्ट में और वो ये कहते हैं कि जिन पोलिंग स्टेशंस पर मसला है सिर्फ वहीं पर होना चाहिए, बल्कि पूरे हल्के में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। तो ऐसा क्यों PTI की तरफ से किया जा रहा है? पहले इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं PTI के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN की, आप भी MNA हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और शर्मिला फारूकी साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, डस्का से ही आगाज़ करें। PMLN के हवाले से जब भी ये बात की जाती थी, आप लोग खुद ये कहते थे, इल्ज़ामात लगाते थे कि ये लोग छुपाना चाहते हैं और PTI जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स काम करती है, क्योंकि हमारे पास छुपाने को कुछ है नहीं। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स जो ऑन रिकॉर्ड हैं। सो यहाँ पर अगर वाकई हर चीज़ दोबारा से ओपन हो जाती है तो उसमें क्या मसला है? चैलेंज क्यों कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया सादिया। हमारा एक असूली मौक़िफ़ रहता है कि इदारे जो भी फ़ैसला करें, इदारों की हम कभी तौहीन नहीं करते और ये नहीं कि जो जैसे कहते हैं ना मीठा मीठा हापा पर कड़वा कड़वा थू थू। आज आप सुनते हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट के सारे इदारे फेल हो गए। कहाँ पे? डस्का में। साथ ही चंद किलोमीटर दूर वज़ीराबाद था, वहाँ सब रावी चैन लिख रहा है, इसलिए कि वहाँ वो जीत गए। जहाँ पे KP में वो हमारी जीती हुई सीट वो जीत गए हमारी किसी वजह से, वहाँ सब ठीक था। वहाँ इमरान खान गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी और IG ठीक था, लेकिन जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ वो रोते हैं। 2018 के इलेक्शन में सेंट्रल पंजाब में नून लीग जीती है, वो सारा इलेक्शन ठीक था। नॉर्थ पंजाब साउथ पंजाब में PTI जीती है, KP में PTI जीते, वहाँ पे खलाई मखलूक थी। आपने खुद कहा था ना इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हम मंजूर करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन का फैसला माने फिर आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता है, जो कानून है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ लेकर गए। उन्होंने हमारा मौक़िफ़, हमारा ख्याल है कि हमारी मुताबिक उन्होंने फैसला नहीं दिया। हम आइन और कानून अखलाकियात जमहूरियत के अंदर रह के उससे अगले फोरम पे जाएंगे। हम उनके फैसले से मुतमईन नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये वोटर के साथ ज़्यादती है कि अगर इलेक्शन की रात को 4 बजे दोनों कैंडिडेट बैठ के ये फैसला करते हैं कि जी 337 पोलिंग स्टेशन ठीक है,
ٹھیک ہے 20 پہ اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں 20 ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں 20 غلط ہے. ان کی اپنی کینڈیڈیٹ کی اپلیکیشن ہے. اب اگر وہ 20 پہ غلطی ہے, 20 پہ فائرنگ ہوئی, 20 پہ لیٹ آئے یا کوئی وجہ ہوئی تو ٹھیک ہے, اس 20 پہ ری پول کروا لیں. کیوں آپ ایک پریسیڈنٹ ایسا سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی ہار جائے گا وہ سارا ری الیکشن کروائے گا؟ تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہے, قومی وسائل کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس چیز کو آپ 20 حلقوں کی 20 جو پولنگ اسٹیشن کی بجائے آپ پورے کو ری پول کریں. تو ہمارا یہ اعتراض ہے, لیکن ہم اس کے باوجود جو فیصلہ عدالتیں کریں گی, ہم مجھے کیوں نکالا, 18 مارچ کو یہ دوبارہ بہت سے بڑے ہیں, حلقے میں ان کے پیچھے کوئی اور ہے یا یہ کہیں اور سے فیصلے کرتے ہیں, یہ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم مسلم لیگ. آپ موقف لے کر جائیں گے سپریم کورٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں, ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ یہ 18 مارچ کا فیصلہ برقرار رکھا. اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ بڑا فرق ہے مسلم لیگ نون میں اور ہم میں. ہم کبھی بھی اس عدالت کا, اس ادارے کی توہین نہیں کرتے جو نواز شریف صاحب اور ان کی پوری پارٹی روز کرتی ہے. لیکن ایک بات تو ماننے کی ہے, آج کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو پرویز رشید صاحب کا جو ڈیفالٹر تھے, جو ان کا ایک روایت ہے, ان کے بارے میں کتنے انہوں نے بغض سے بھرے ہوئے ہیں یہ, اور آج کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ڈسکا والا, اس کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ان کا وہ ہے کہ کڑوا کڑوا ان کو تو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ, اور جو فیصلہ وہ ادارہ بچے گا نہیں تو کسی کی عزت نہیں بچے گی. ٹھیک ہے, الیکشن ریزلٹ کا لدم قرار دینا اور پورے حلقے میں ری پول ہونا, یہ آرڈر کرنا اوبویسلی ایک خود بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا. شائستہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے ابھی ذکر کیا, اور یہ فیکٹ بھی یہی ہے کہ آپ کی جو کینڈیڈیٹ تھیں سیدہ نوشین افتخار صاحبہ, ان کی اپلیکیشن جو الیکشن کمیشن میں ہے, اور اسی کی بنیاد پر آر او نے یہ ریکمینڈ بھی کیا کہ وہ خود کہتی ہیں کہ 337 پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کے نتائج پر کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہیں. 20 یا 23 پولنگ سٹیشنز پر اعتراضات ہیں تو وہاں دوبارہ جو ہے وہ دیکھ لیا جائے, اس کو ریویو کر لیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کا یہ خود آپ کی کینڈیڈیٹ کا یہ موقف تھا تو اسی چیز کو ہم لے کر جا رہے ہیں کہ بھئی صرف انہی حلقوں پر کروا دیا جائے, انہی پولنگ سٹیشنز پر جن پر اعتراضات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعدیہ فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ یہ کہتے ہیں پہلے ہم نے سنا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور ہوگا. اب یہ ادھر سے ایز یوزول وہاں سے ٹرن لے کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھی کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ ہمیں قبول ہوگا. تو وہ تو وقت بتائے گا کہ انہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن سعدیہ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, آپ کے ٹی وی کیمراز بھی آن تھے, تمام میڈیا ڈسکا میں موجود تھا, تمام دن وہاں پہ کیا ہوتا رہا, کس طرح لوگوں کو ہراساں کیا جاتا رہا, کس طرح لوگوں کو ڈرایا جاتا رہا, گولیاں چلتی رہیں اور پولیس وہاں خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی اور دیکھتی رہی. اور لوگ پولنگ سٹیشن سے دیکھیں لوگ گھبرا جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر مشکل ہوتی ہے کہ دوبارہ گھروں سے نکلتے ہیں. ہم نے بھی الیکشن لڑے ہیں, 6 الیکشنز لڑ چکے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ ایک دفعہ پولنگ سٹیشن سے اگر ووٹر ڈر کے یا کسی خوف سے چلا جائے تو واپس پھر نہیں آتا. آپ کے ہی کیمراز نے یہ دکھایا کہ لوگ پولنگ سٹیشنز کے گیٹ پہ چڑھ رہے ہیں, ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں دروازے, اور باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور وہ پولنگ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے اندر بہت مصروف ہیں, لیکن جب دروازے توڑ کے اندر پہنچے تو آپ کو ان کے وزراء جو وقتی طور پہ جنہوں نے ریزائن کیا ہوا تھا وہ وہاں بیٹھے ہیں, اور تمام پولنگ ایجنٹس بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی نہیں ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ کتنی سلو کی گئی پولنگ, اتنی سلو کی گئی کہ لمبی لمبی لائنیں بن گئی. ہم نے ریکویسٹ بھی کی کہ ٹائم بڑھا دیا جائے اور جو لوگ آگے, اور اصولاً یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ آ جائیں تو جب تک وہ خالی نہ ہو آپ کو پولنگ جاری رکھنی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی نہ سنوائی ہوئی. جو پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو 5 بجے کے بعد بھی وقت مل جاتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا. وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ پولنگ اسٹیشنز چھوٹے تھے, ان کے گیٹس انہوں نے بند کیے ہوئے تھے. میں نے نہیں, یہ سارا دن آپ کے ٹی وی کے کیمراز یہ دکھاتے رہے
سعدیہ, ایک چینل نہیں تمام چینلز دکھاتے رہے کہ ڈسکا میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے خلاف کوئی الیکشن کمیشن فیصلہ دے دے تو اس پر آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, لیکن یہاں پر کیونکہ مریم صاحبہ نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے اور وہی فیصلہ الیکشن کمیشن نے دے دیا, تو چلیں آپ لوگ ایٹ لیسٹ تعریف کر رہے ہیں. میں شرمیلا صاحبہ کی جانب ایک بات اور جی ایک بات صرف کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ان کا آہو بکا ہے اور رونا دھونا ہے نا, یہ رونا دھونا اس لیے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 20 پولنگ سٹیشنز ہیں وہ ہمارا گڑھ ہے, اور آپ نے دیکھا نہیں کہ باقی جگہ تو جو تناسب ہے ووٹ کا وہ 25-30% نکلا, اور جو ان کے پولنگ سٹیشنز ہیں ادھر 85% کا کبھی ضمنی میں ایسا ووٹ کاسٹ ہوا ہے بالکل صحیح ہے, وہ کیسے 80% تک چلا گیا. چلیں نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو وہ ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے 20-30%, اور وہ 80 سے اوپر کیسے چلا گیا. بہرحال شرمیلا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اوبویسلی الیکشن کمیشن کا, جس پر سبھی لوگوں نے کہا کہ بڑی خوشگوار حیرت ہوئی یہ فیصلہ دیکھ کے, پہلے ان کی جو پریس ریلیز آئی جس پر انہوں نے ایکشن لیا, انہوں نے نام لکھ کر پنجاب کے جن لوگوں نے فون نہیں اٹھائے ان کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات کی, اینڈ ناؤ دس کہ بھئی آپ نے ری پولنگ ہی پورے حلقے میں اس کا آرڈر کر دیا ہے. سو یہ بات پھر آپ مانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اگر چاہے تو کام کر سکتا ہے, جس کو ہمیشہ ہم اسپائن لیس ادارہ کہتے ہیں. بالکل کام دکھایا تو ہے یہاں پر. جی شکریہ سعدیہ. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے جو ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ اینڈ آئی پٹ اٹ لائک دس کہ بڑا دبنگ فیصلہ آیا ہے, اور ہم اسی قسم کی کارروائی ایک آٹونومس اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک باوقار اور ایک پاورفل ادارے سے جیسا کہ الیکشن کمیشن کو ہونا چاہیے مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر کہنا کہ جی جناب ان کی اپلیکیشن ہے ان کی اپلیکیشن, میرا خیال ہے کہ پورا پاکستان وہ الیکشن دیکھ رہا تھا. اگر پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ کی طرف سے وہ درخواست نہ بھی ہو تو بھی میرا خیال ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے لوگوں کا قتل ہوا اور جس طریقے سے وہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں, جس طریقے سے وہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا گیا, ان کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں کس طریقے سے اٹھایا گیا, کہاں چھوڑا گیا, کیا کہا گیا. مطلب دیٹ از ڈیمننگ ایویڈنس, اور اس بھونڈے طریقے سے اور اس بھیانک طریقے سے اور اس گھٹائی کے ساتھ دھاندلی وہاں کی گئی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آئی اوپنر ہے پاکستانی ووٹرز کے لیے, پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے جو ماشاءاللہ انصاف کی بات کرتی ہے, لیکن دل کھول کے انہوں نے وہاں دھاندلی کری ہے. اٹس ٹو مچ. اور آپ الیکشن کمیشن پاکستان نے وہاں صرف ری پولنگ نہیں کی ہے, آپ ان کا فیصلہ تو پڑھیں کہ انہوں نے ان آفیسرز کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے ڈی ایس پی سے لے کے تمام افسران کے ساتھ کیا کیا ہے. انہوں نے ایک بہت ایک میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ایک اسٹرکٹ آرڈر اور بڑا صحیح آرڈر جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ جو جس طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے, کہ یہ ایک میسج ہے تمام پریزائڈنگ آفیسرز کو, تمام جو وہاں پر پولیس اہلکار تعینات ہوتے ہیں جو الیکشنز کو دیکھیں. تو دیکھیں ہم نے آئندہ 2-2.5 سال کے اندر جنرل الیکشنز میں بھی جانا ہے, اس سے پہلے ہم نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں جانا ہے. یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ان لوگوں کا ہے, پورا دن ان کو اپوزیشن کو چور ڈاکو لٹیرا کہنا ہے, ان کا فوکس اس طریقے سے ہے, اور جہاں جہاں الیکشن ہوگا, جہاں جہاں دھاندلی ان کو کرنی ہوگی وہاں ان کا فوکس ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ فاٹف کی لسٹ کے اندر انہوں نے کیا حال کیا. آپ دونوں کو لگتا ہے کہ جی جہاں ان کو فوکس کرنا چاہیے. مزید 4 مہینے جو ہیں وہ ملے ہیں پاکستان کو, مزید 4 مہینے کے لیے برقرار رکھا گیا ہے گرے لسٹ میں. لیکن یہ اگین ڈسکا کی جو بات کریں, کوئکلی اس پہ ذرا رسپونڈ کر دیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی مشکلات ہو سکتی ہیں, ادروائز اتنا آسان ہوتا آپ لوگوں کے لیے, یا جو ریزلٹس آپ لوگ کلیم کر رہے تھے تو پھر اس پہ بھی کوئی آبجیکشن نہیں آنا تھا. دیکھیں 2 باتیں, ایک تو اس کی بات ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ آپ پورا پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں, سندھ میں ہوئے ہیں, کے پی میں ہوئے ہیں, پنجاب میں ہوئے ہیں, جہاں نون لیگ آ رہی ہے وہاں پہ سب غلط ہو گیا, اور جہاں یہ جیتے ہیں کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی 2018 میں, وہ الیکشن فیئر تھا. کے پی اور پنجاب میں دھاندلی وہاں ہوئی ہے جہاں یہ ہارے ہیں, تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا. دوسری بات یہ کہ کیا ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے. تو یہ جو ہم ڈسکا کی سیٹ ہے نا, یہ ہم ہارے ہوئے تھے, اب ہم جیت گئے کاؤنٹنگ میں. چلے الیکشن نالل وائڈ ہو گیا,
وزیرآباد میں ہم 33,000 تھے آ رہے تھے, اب ہم 4,000 سے رہ گئے. باقی کرم کی سیٹ ہماری نہیں تھی, وہ ہم جیت گئے. یہاں جو سیٹ ہمارے ہیں, جو ایک سیٹ ہمارے ہیں نوشہرہ کی, وہ تو خیر ہم نے آپ کے لیاقت خٹک صاحب کو شکریہ ان کا, اور وہ ہم معاملات جب ٹھیک کریں گے تو بہرحال یہ تو آپ کو. لیکن آپ کے لیاقت خٹک صاحب جو ہیں صرف ایک نوشہرہ کی سیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ لوگوں کے وہاں پر سینٹ کے لیے بھی کافی کوششیں کر رہے ہیں. وہاں میں بریک سے واپس آؤں گی تو ذرا اس پہ بات کریں گے کہ ڈسکا سے تو آپ کہتے ہیں فکر نہیں ہے, لیکن سندھ میں, اسلام آباد میں اور کے پی کے میں کیا واقعی صورتحال تشویشناک ہے پی ٹی آئی کے لیے, جیسے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کلیم بھی کیا جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اسلام آباد سے جو سینٹ کے امیدوار ہیں اوبویسلی حفیظ شیخ صاحب پی ٹی آئی کے اور پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب. بہت لوگوں نے اس وقت جب گیلانی صاحب کو نامزد کیا گیا تو یہ سوال اٹھایا کہ آخر اتنے سیاست کا تجربہ رکھنے والے ایک سیاستدان کو کیسے سینٹ انتخابات میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے پاس نمبر کم ہیں تو یہاں سے ان کو الیکشن لڑایا جائے گا. اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گیلانی صاحب نے خود یہ بات بتائی ہے کہ 12 ایم این ایز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, پی ٹی آئی کے ایم این ایز, جو کہ اس شرط پر گیلانی صاحب کو ووٹ کرنے کو تیار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے آنے والے عام انتخابات میں نون لیگ ان کو ٹکٹ دے دے. اور یہ بات گیلانی صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے کی بھی ہے. اور دوسری اسلام آباد سے بڑی وجہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو حفیظ شیخ کے نام پر شاید اعتراضات ہیں. اب محمد زبیر صاحب سینئر رہنما پی ایم ایل این کے, انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے کیا کہا ہے, ذرا سنائیے گا. کون ہے حفیظ شیخ؟ ہیں کون پی ٹی آئی کے ایم این ایز؟ پلیز پتہ تو کر لیں یہ ہیں کون, کس طرح سے لائے گئے تھے. اسد عمر کو نکال دیا گیا اور ایک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بندے کو لا کے بٹھا دیا گیا پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے. ایک کانسپریسی کے تحت اپنے ضمیر کے حساب سے سوچ لیں کہ کیا ہم نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا, اور کیوں ڈال رہے ہیں. یہ شخص ہے کون؟ پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہے, فارم نہیں بھرا ہوا جو عامر لیاقت علی کہتے ہیں, تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں 40 سال کے ریکارڈ پر, جس دن پی ٹی آئی کی حکومت جائے گی اور حفیظ شیخ صاحب بہت جلد جانے والی ہے, تو آپ ٹکٹ کٹا ہی لیں ویسے باہر جانے کے لیے, واپس واشنگٹن جہاں سے آپ آئے تھے. عباسی صاحب, یہ حفیظ شیخ صاحب کے نام پر اعتراض ہونے کی وجہ سے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی 12 ایم این ایز آپ کے نون لیگ سے اور پی ڈی ایم سے رابطے کر رہے ہیں. دیکھیں 2-3 باتیں, مجھے بڑا افسوس ہوا زبیر صاحب کی باتیں سن کے. ایک بندہ جس کو پتہ نہیں ہوتا نا وہ بات کرتا ہے تو شاید دکھ نہیں ہوتا, ایک بندہ جان بوجھ کے جاہلوں والی باتیں کرے, بڑے افسوس کی بات ہے. کیا حفیظ شیخ ہم نے کوئی دعویٰ کیا ہے جو کسی بڑے سیاسی قبیلے کے کوئی خانوادے ہیں, یا جس طرح مریم صاحبہ یا حمزہ صاحب یا بلاول صاحب کسی ابا دادا کی سیاست کر رہے ہیں, اس ہم نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا. ہی از اے ٹیکنوکریٹ. مجھے یہ بتا دیں کوئی آدمی 22 ملکوں میں فائنینشیل اور اکانومی کا ایڈوائزر رہ چکا ہو تو اس کے لیے آپ کو کوئی اس کو ٹیسٹ کرنے کی دوبارہ ضرورت ہے؟ زبیر صاحب جتنے کمال کے آدمی, ہمیں پتہ ہے کہ حفیظ شیخ کو پاکستانی گورنمنٹ نے چلیں کہہ دیا جی آئی ایم ایف میں کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا دفتر اگر سیالکوٹ میں ہو تو میں وہاں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. آئی ایم ایف میں اور یا ورلڈ بینک میں کام کرنا کیا کوئی ڈسکریڈٹ ہے کسی نہیں ہے بالکل. لیکن یہی حفیظ شیخ صاحب جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو آپ کے لیے برے کیوں تھے؟ دیکھیں ہم نے کبھی حفیظ شیخ کی ذات پہ نہیں, یہ حفیظ شیخ کی کوئی پالیسی نہیں ہے, یہ پالیسی عمران خان کی ہے. عمران خان ڈیسائیڈ کرتے ہیں دس از ٹو بی ڈن, واٹ از ٹو بی ڈن, ہاؤ اینڈ ویئر اینڈ وین. وہ جس مرضی کے ساتھ پالیسی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سربراہ نے بنائی ہے, عمران خان نے بنائی ہے, ٹارگٹ لیڈر دیتا ہے, اس وقت زردائی یہ آپ کو کرنا ہے. گیلانی صاحب اب عمران خان نے ٹارگٹ دیا کہ پاکستان میں غربت ختم کرنی ہے, جو نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں تھی, ان کا ویژن ہی نہیں تھا. اب اس ویژن کو اکمپلش کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنوکریٹ چاہیے ہوتے ہیں, سائنسدان چاہیے ہوتے ہیں, اکانومی کے ماہر, بینکرز, سینٹرل بینک کے کام کرنے والے. ایک لیڈر سب کچھ خود نہیں کر سکتا. اگر ایک آدمی جس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے اور ہمارے پہلے اور ہمارے سے بعد میں اس کی کریڈیبلٹی ہے, تو یہ زبیر صاحب کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ میں ایم این اے ہوں. زبیر صاحب کو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ آپ کے سارے ایم این ایز اور آپ کے جتنے اتحادی ایم این ایز ہیں وہ سب کے سب حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں؟ میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ میں ایم این او, میں ان سے اٹھتا بیٹھتا ہوں.
ہم نے دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ویژن کو اگر اکانومی کے اتنے برے حالات میں نواز شریف صاحب کے دور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ 20 ارب ڈالر تھا، آج حفیظ شیخ نے وہ زیرو کر دیا، تو ہم سلام نہ پیش کریں اس نواز شریف کو جنہوں نے آج اس پاکستان کو خدا نہ خواستہ دیوالیہ کر دیا ہوتا، حفیظ شیخ نے نکال دیا. تو یہ تاریخ ہے. اور حفیظ شیخ کو ہم عمران خان کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں. یہ ٹیکنوکریٹس کی اپنی پولیٹیکل کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. ان کو دیکھیں یہ کون ہے تارڑ صاحب جن کو ہم نے ووٹ دیا پنجاب میں، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کے اپوائنٹڈ ایک ٹیکنوکریٹ ہے، وہی حفیظ شیخ کے لیے ہمیں سمجھ نہیں ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب بہت بڑے لائر ہیں، ان کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے لیگل ایکسپرٹ ہیں. تو میں نے اعتراض ٹیکنوکریٹ کی نشست پر ہیں. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر ان کو مسلم لیگ نون نے اپنے ٹیکنوکریٹ بھی سیٹ پہ لے کے آئے تو میں کوئی اعتراض نہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور پنجاب کا تو میں نے خیر پہلے ہی ذکر کیا کہ بڑا اچھا خوش اسلوبی سے وہاں کا معاملہ طے ہو گیا. ہمارے سارے جینوئن پولیٹیکل ورکرز ہم نے. ویسے بائی دی وے پرویز الہی صاحب کو آپ لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے، وہ ہمارے اسپیکر ہیں جی، ہمارے الائے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان کی چوائس ہے. شائستہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ لوگ بتا کیوں نہیں دیتے، آپ یا شرمیلا صاحبہ، کہ وہ کون سے 12 ایم این ایز ہیں؟ باقی صوبوں میں تو بات پہ آتے ہیں، لیکن ایم این ایز کا پہلے بتائیں کہ جی وہ جو گیلانی صاحب سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ اگلے انتخاب میں ٹکٹ دیں گے تو بس ہم آپ کو ووٹ کرنے کو تیار ہیں. سعدیہ میں صرف آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ وہی پرویز الہی ہیں جو آج یہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں، جن کو انہوں نے کہا تھا پنجاب کے سب سے بڑے چور ڈاکو ہیں. تو بہرحال یہ وقت بدلتا ہے، رنگ بدلتا ہے، آسماں کیسے کیسے. لیکن اور ایک دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ چور 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 لوگوں کو کہتے تھے، پر مینڈیٹ اور ووٹ چوری کا یہ سرٹیفائیڈ چور ہیں. ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے، اور جی اور انٹرنیشنلی بھی نہایت کرپٹ، وہ بھی انٹرنیشنلی اب سرٹیفائیڈ یہ چور کرپٹ لوگ ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو جی کہ دیکھیں ان کے لوگ مجبور ہیں سعدیہ، وہ سیاسی لوگ ہیں، وہ اپنے حلقوں میں ان کی اتنی جو زبردست پالیسیز ہیں ان کے قائد کی، ان پالیسیز کی وجہ سے وہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے. جو کہتے ہیں نا بے روزگاری آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور جو ہوش ربا مہنگائی ہے، جو غربت ہے، لوگوں کے لیے پاس علاج کرنے کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، یہ بانٹتے پھر رہے ہیں ہیلتھ کارڈز، ادھر جو فری میڈیسن تھی وہ بند کر دی ہے. دیکھیں اتنا ایک لوگ پریشان ہیں سعدیہ، وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو لوگ ان سے بھاگ رہے ہیں. یہ ان کی کارکردگی جو ہے نا اس کی وجہ سے میں تو اسمبلی میں دیکھتی ہوں، ان سے پوچھے میرا بھائی بیٹھا ہے، لیکن پھر آپ مجھے بتائیں نا، اور کتنوں کی پوچھ گچھ ہوتی ہے. انہی لوگوں کو آپ وہ 12 ایم این اے جیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان کو تو نہ تو پھر پی ایم ایل این کو اگری کرنا چاہیے ان کو ٹکٹ دینے پہ، اور نہ ہی ان لوگوں کو ظاہر ہے ان کی اپنی کریڈیبلٹی پھر کیا رہ جائے گی. اور اگر نون لیگ بھی پھر ایسے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیتی ہے، پھر آپ لوگ پی ٹی آئی کو بھی تانے نہیں دے سکتے کہ آپ نے فلاں کو لے لیا دوسری جماعت سے، یا پیپلز پارٹی کے بڑے لوگوں کو ہمارے نہیں سعدیہ ابھی تو یہ بات آئی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ تو لیڈرشپ میں ہوئی ہے، اس میں کہاں سچائی. لیکن دیکھیں جن حلقوں میں پی ایم ایل این کے لوگ بیٹھے ہیں اور پرانے لوگ ہیں، ان سے تو کوئی سیٹ وہ نہیں ہو رہا. مجھے نہیں معلوم کہ قیادت میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور کیا ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو ایم این ایس کا نام بھی نہیں پتا. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ خود ایم این اے ہیں تو شاید آپ کے رابطے خود ہوتے ہیں نا، آپ کو کالیگز آپ کے بتا رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ بہت توڑ پھوڑ ہے ان کے اندر، بہت انریسٹ ہے ان کی پالیسیز پہ. ان کے ایم این ایز نالا ہیں اور ان کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب وہ ووٹ انشاءاللہ یوسف رضا گیلانی کو پڑے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ جن پالیسیز کی میرا بھائی تعریف کر رہا ہے نا وہ کیا پالیسیز ہیں. میں اکانومی میں نہیں جا رہی، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بحث ہے، لیکن جو اکانومی کا حال ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اور میں اکانومی کے نمبرز کے گورکھ دھندے میں نہیں پڑنا چاہتی. مجھے یہ پتا ہے کہ میرا ہم وطن، میرا پاکستانی اس وقت شدید مشکلات میں مبتلا ہے اور زندہ درگور ہوا ہے. تو آپ کو یقین ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ہوگا. کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو کوئی یقین دہانیاں، کوئی ایشورنسز کچھ تو ہوگا کہ عددی برتری نہ ہونے کے باوجود
آپ لوگوں نے ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا اسلام آباد سے، جانتے ہیں آپ کے نمبرز نہیں ہیں، اب یہ کہانیاں شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی اتنے ایم این ایز رابطے میں ہیں، اب گیلانی صاحب نے خود 12 ایم این ایز کا ذکر کر دیا۔ دیکھیے سعدیہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیاسی اتحاد بھی ہوتا ہے۔ عمران خان سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ سندھ کے بیچارے ایم پی ایز جو ہیں ان کو کوئی فنڈز کچھ نہیں، جو یہ کون سے ہیں؟ آپ کہہ رہی کہ بلوچستان اور کے پی کے ایم پی ایز نے وزیر اعظم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے؟ ایک سیکنڈ، ابھی آپ کے سامنے بہت سارے نام آئیں گے، بہت سارے نام آئیں گے۔ وہ جو رند صاحب ہیں، محمد رند صاحب ہیں، وہ ملنے کو تیار نہیں بلوچستان سے ان سے۔ بہت سارے ایسے نام ہیں۔ عامر لیاقت ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہو پاتی ان سے، یا عمران خان کسی کی سنتے نہیں ہیں، یا عمران خان ان کے حلقے کے کام میں ان کی ہیلپ نہیں کرتے۔ ابھی میرے بھائی صداقت عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ بے شک ابھی شیخ صاحب پی ٹی آئی کے ممبر نہ ہو، لیکن جناب وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں اور ان کو لایا گیا ہے، وہ عمران خان صاحب کی پالیسیز پہ چلا ہے۔ عمران خان صاحب کی پالیسیز کا حال میں آپ کو بتاؤں، اب میں اپنی طرف سے فگر کوٹ نہیں کر رہی، بھائی میرے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، انہوں نے کہا نا بے روزگاری ختم کرنے آئے۔ آپ کو پتہ ہے، میرے بھائی سے پوچھیں کہ اس وقت جو کرنٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے پاکستان کا وہ کیا ہے، ان سے پوچھیں، ان کو نہیں پتا ہوگا۔ اٹس 9.6%، آلموسٹ 10%۔ ہر 10واں بندہ پاکستان کے اندر اس وقت بے روزگار ہے۔ یہ ہے عمران خان کی پالیسی۔ یہ اس وقت اس سال کے اندر 2021 کے اندر 6.5 ملین پیپل ول بی رینڈرڈ جاب لیس۔ پچھلے سال 5.8 ملین لوگ تھے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ $15 بلین اس مہینے میں، $15 بلین کرنٹ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے سال پچھلے سال جو تھا، یہ پچھلے سال سے اسی دور کے اندر یہ 8% زیادہ انکریز ہوا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی پالیسیز ہیں۔ ان کے بیچارے جو پی ٹی آئی کے جو الیکشن لڑے ہیں نا لوگ، نہیں تو یہ صرف انہی پالیسیز کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لوگ آپ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ کاسٹ کر دیں گے، یا پھر جو وزیر اعظم کلیم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے بلوچستان میں اور اسلام آباد میں ان کے لوگوں کو خریدنے کے لیے بریف کیسز لے کر گھوم رہی ہے؟ کسی کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے۔ سینٹ میں کیوں کہا جاتا ہے کہ جی یہ خفیہ ووٹنگ؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی فیئر اور فیور کے لوگ اپنا ووٹ دیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ مجھے بتائیے کہ ہر 10واں بندہ اگر پاکستان کے اندر آج بے روزگار، آپ لوگ کیوں ختم کرنا چاہتے تھے پھر سیکرٹ بیلٹ کو؟ آپ لوگ چاہتے تھے اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا انتخاب۔ دیکھیے آپ اوپن بیلٹنگ بھی کرا لینا، یہ اوپن بیلٹ میں بھی ان کے بندے جو ہے نا ان کے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے، بیکاز دس از اے چارج شیٹ۔ اوپن بیلٹ میں بھی ووٹ نہیں پڑے گا۔ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے کچھ اکانومی بھی بات کی، میں فیکٹس میں بات نہیں کروں گا، میں 2-3 باتیں کروں گا۔ آج پی ٹی آئی گورنمنٹ نے قطر کے ساتھ LNG کا معاہدہ کیا، شاہد خاقان کے معاہدے سے 31% سستا معاہدہ کیا، جو یہ آپ کو 2 ادوار کا فرق بتائے گا کہ کیسے لوٹ مار ہوتی تھی پاکستان میں، جس کی وجہ سے میں نے آپ کی بات سنی ہے۔ بے روزگار ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا $15 بلین دونوں کی بات میں نہیں بولتا، پھر میری بات سنیں۔ ٹھیک ہے چلیں جواب میری بات سنیں، کتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نہیں آپ لوگوں کو، میں آپ دونوں کی باتوں کا جواب دوں گا نا۔ چلیں بات سن لیں، ان کی بات مکمل ہو جائے پھر میں آتی ہوں۔ ایک بات یہ کہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں، ان کو بڑا برا لگتا ہے، تو ہمارا تو مال نہیں چوری کیا، قوم کا مال چوری کیا نا۔ اگر وہی قطر وہی پاکستان سے آج 31% سستا معاہدہ کر دیا قطر نے، تو یہ پوچھیں نواز شریف صاحب سے اور پوچھیں شاہد خاقان سے یہ پیسہ کہاں گیا۔ میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ نواز شریف جاتے ہیں، سن لینا دیجئے گا، نواز شریف جاتے ہیں سری لنکا، $2,76,000 خرچ کرتے ہیں۔ میں وہ بزرگ ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال نہیں کر رہا، ہمارا خون جل رہا ہے۔ یہ اس قوم کو لوٹی ہوئی ایک ریاست سمجھ کے، لٹا ہوا مال سمجھ کے استعمال کرنے والے۔ آج عمران خان، سن لینا، آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں نا، حوصلہ رکھیں، اپنی باری میں بولیں گی تو اچھا لگے گا۔ سن لیں، سچ، لوگوں کو سچ سننے دیں، میرے لیڈر کی عظمت جانے دیں، آپ یہ بولنے سے نہیں ہوگا۔ $2,76,000 میں جو بات کروں فیکٹ چیک کریں، چیک کریں، جو دورہ نواز شریف $2,76,000 کا کرتا ہے۔
کسی کی بات سمجھ نہیں آئی. میں باری باری کر کے بات کرتی ہوں, میں باری باری آتے میں ہیں. ان کے بات میں نہیں بولا. چلے ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات میں نہیں بول رہے تھے تو ان کی بات مکمل ہونے دیں, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. باری باری کر کے دیں اس قوم کو کیسے لوٹا ہے. $34,000 میں عمران خان دورہ کر کے آتے ہیں 2021 میں, جو نواز شریف صاحب نے 2,76,000 یہ کس کا مال سمجھ کے ضائع کیا. اگلی بات یہ کہ ضرور مہنگائی, لیکن میں ایک شرمیلا بات صاحبہ آپ کبھی ایسے نہیں کرتی ہوتی, آپ اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں کرتی, آپ بات سنتی ہیں, آپ سن لیں. لیکن میں ٹھیک ہے, جو یہ بات کر رہی ہیں بے روزگاری کی, بالکل بے روزگاری ہوئی ہے, آپ سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے بے ہیں. روزگاری ہوئی ہے. خون جل رہا ہے اس لیے وہ آگے بول رہی ہیں, ورنہ وہ نہیں بات کرتی ہیں. سنیں آپ سنیں نا, میں بے روزگاری کا جواب دیتا ہوں نا, سن لیں. مکمل کر لیں, مکمل کر لیں. بے روزگاری بالکل ہوئی ہے, پوری دنیا میں ہوئی ہے. کورونا کی وجہ سے ہوٹل بند, ریسٹورانٹ بند, سکول بند, ٹورزم بند, شادی ہال بند, ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہونا تھا. آج دوبارہ اوگرا نے پتہ نہیں کتنے پھر 20 روپے بڑھانے کے آج ہم ادھر سے نکل کے آ رہے ہیں. یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ایک طرف نواز شریف کو, قوم کو ڈبونے کا, معیشت کو, اور حفیظ شیخ اور عمران خان کو نکالنے کا. لہذا یہ جو ہم فگرز دے رہے ہیں, اگر یہ فگرز غلط ہیں تو آپ بتائیں, مجھے وہ وجہ بتا دیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا تو پورا عیاشی کا ٹور تھا 34,000 میں. نواز شریف صاحب نے وہ فالتو کیا کیا کہ 2 لاکھ یعنی یہ تقریباً 10 گنا زیادہ وہ جا کے نواز شریف کی فوٹو دیکھیں, لگتا ہے ان پر پتہ نہیں کوئی ان کو کوئی لگ نہیں رہا کہ کوئی وہ بات کر پا رہے, پرچیاں ان کے ہاتھ سے کانپ رہے ہیں, اور 2,76,000 اس قوم کا کہاں ضائع کر کے آئے. آپ مجھے جواب دیں, میں سنوں گا, میں شور نہیں کروں گا. آپ بتائیں 34,000 کا دورہ 2,76,000 میں کیوں ہوا. جواب دیں, آ گیا پوائنٹ آ گیا. شائستہ صاحبہ فرمائیے, اس بات کا جواب دینا آپ نے, باقی چھوڑیں. نواز شریف تو بہرحال شائستہ پرویز صاحبہ کا مس مینجمنٹ جو LNG کی ہوئی ہے, ان کو کہیں بتائیں, پوچھیں کہ سرکولر ڈیٹ کتنا بڑھ گیا ہے, ان سے پوچھیں کتنا بڑھ گیا ہے. اور آج کل ایکسپینسو فیول پہ ہم اپنے پلانٹس چلا رہے ہیں, اور جو گیس پہ چلنے والے وہ پلانٹس بند ہیں, جس سے کسی کو سستی بجلی مل جائے اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے, وہ سب بند ہے. اسی لیے کہ مہنگا معاہدہ تھا نا, اب سستا کر دیا ہے. جن کو $500 ملین کا بچت ہو رہی ہے. جن کو اوگرا لکھ کے تھک گیا کہ ان پلانٹس کو مت چلائیں, دے آر ایکسپینسو, وہ چل رہے ہیں, سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. ان آپ خوش ہیں کہ نہیں ہیں 31% سستی پاکستان کو 10 سال میں LNG ملے گی, خوش ہو. میرے بھائی نے جو بات کی, ایک منٹ, اب آپ بھی چپ ہو جائیں, آپ بھی پلیز. اب دیکھیں, اب چپ ہو جائیں, آپ چپ ہو جائیں. میں نے تو کہا ہے کہ اوپن ڈیبیٹ میں شاہد نے چیلنج کر چکے, اور بات ساری سعدیہ یہ ہے کہ یہ اشرفیاں لٹاتے ہیں اور کوئلوں پر مہر لگاتے ہیں. انڈے, مرغی, بکری, آتے ہی گاڑیاں بیچ دو, آتے ہی یہ کر لو, اور حالات اکانومی کے دیکھ لیں کیا ہیں. مہنگائی ابھی بھی چل رہا ہے کہ جی اتنی انڈے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, مطلب سبزیاں یہاں پہنچ گئی ہیں, بجلی تیار کھڑی ہے, پیٹرول کہاں تھا, چینی کہاں, آٹا کہاں. تو میری بات سنیں, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اب سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہو گئے, لیکن ماننا نہیں ہے. میں نہ مانوں والی جو پالیسی ہے, یہ خود اس کے وزن تلے گرنے والے ہیں انشاءاللہ, اور یہ گریں گے کیونکہ اس قوم کو ہم نے نجات ان سے دلوانی ہے. یہ نجات لوگوں کو ہمارا فرض ہے ہم پر کہ ہم نے ان کو نجات دلوانی ہے. نہیں, بدعا نہیں ہے, یہ لوگوں کی ہے. آپ سے کچھ ہوا نہیں, نہ آپ کا مینار پاکستان بھرا, نہ آپ کا لانگ مارچ ہوا, نہ آپ کے استعفے آئے, نہ آپ نے ہمارا الیکشن روکا, نہ ہم نے ضمنی الیکشن پہ ہمیں آپ نے اس کو بائیکاٹ کیا. 31 دسمبر کو ہم جا رہے تھے, 31 جنوری کو جا رہے تھے. اب میرا مشورہ ہے سارے مل بیٹھ کے نا ہمیں بدوائیں نہیں ہوگا. بھائی وہ کہہ رہے ہیں ابھی سینٹ میں آپ کو ہرا کے دکھائیں گے, اور پھر 26 مارچ سینٹ کے الیکشن ہارنے کے بعد اجتماعی بیٹھ کے ہمیں بدوائیں دیں. آپ جیسے کرپٹ لوگوں کو کوئی ہے ہی کچھ آپ کے پاس نہیں. شرمیلا فاروقی سینٹ تین کے بعد, جی مکمل تین کے بعد یہ کہاں جائیں گے, 3 کے بعد نہیں, وہ بس میں تو پوچھ رہی تھی 3 کو ہار کے کس کورٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے, ہاں پھر اس کو بھی چیلنج کریں گے. نہیں, ہم نے تو چیلنج نہیں کیا, آپ نے چیلنج کیا تھا, ہم تو جیت گئے تھے. ٹھیک ہے, ابھی شرمیلا صاحبہ ذرا یہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. اوبویسلی آپ نے کہا کہ
इनकी पॉलिसीज़ की वजह से लोग जो हैं वो पीडीएम के कैंडिडेट्स को वोट कास्ट करेंगे और इनके लोग जो हैं वो हार जाएंगे। लेकिन अगेन डिबेट जो ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट का मामला है, तो ओपन बैलेट में फिर कितने चांसेस होंगे? जो आपने कहा कि ओपन बैलेट में भी इनको नहीं वोट पड़ने लगा, वो कैसे होगा? उसमें तो फिर पार्टी सरबराह वोट देख सकेगा, फिर उन एमपीएस का एमएनएस का क्या हाल होगा जो पार्टी कैंडिडेट को नहीं डालेंगे वोट? और साथ वो देख 34,000 और 2,76,000 का भी फैसला कर दीजिएगा, कौन सही है कौन अगली बार टिकट मिलेगा। ये खुद ही अगली बार टिकट नहीं लेंगे पीटीआई से, ये पीपल्स पार्टी से लेंगे या पीएमएलएन से लेंगे। ये नहीं लड़ेंगे इनके लोग, इनको अगली दफा कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि इस दफा भी जो हाल इन्होंने मुल्क का किया है, जो मईशत का हाल किया है, जो इन्होंने यहाँ पर गुर्बत फैलाई है, जो बेरोजगारी फैलाई है, जो इन्होंने आम अशिया खाने पीने की जो एक आम आदमी खाता है, दाल रोटी चीनी आटा, वो जो इन्होंने इसमें जो महंगाई करी, लोग अपने घुटनों पे आ गए। ये जब अपने हलकों में जाए, सदाकत अब्बासी साहब आपके साथ भी पिछले दिनों क्या हुआ, मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, आप अपने हलके में नहीं जा सकते, आप अपने हलके में नहीं जा सकते। लोग आपसे जवाब पूछते हैं, लोग जूते उठा के खड़े हुए, आप भी नहीं लेंगे टिकट पीटीआई का अगली दफा, आप किसी और जमात के अंदर जाएंगे, क्योंकि जो हाल इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का किया है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अब्बासी साहब को फिर आप ले रहे होंगे या शाइस्ता साहिबा की जमात? मुझे जरा मौका दीजिएगा, मैं इनके जवाब दूं। नहीं, मेरी जमात में ना आए, शाइस्ता साहिबा की जमात, इंडिपेंडेंट खड़े पार्टी उनको नहीं लड़ेंगे। अच्छा इंडिपेंडेंट जाए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं अब्बासी साहब क्या हुआ था आपके मीला साथ? साहिबा, आपको शायद पता नहीं है पंजाब का कि आपकी पार्टी को जहां हमें 1.25 लाख 2 लाख वोट पड़ता है, 1.5 लाख, आपकी पार्टी को 12 वोट पड़ता है, तो वो कोई बहुत ही बदकिस्मत होगा जो आपको पार्टी का टिकट देगा। जी फरमाइए। आज एक और वायरल हुई है, मैं अब्बासी साहब को कहें वो देख लें, NA23 में लोग पत्थर मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ वहां हो रहा है। इनको को सोशल मीडिया पे देखें इनका, जो मैं तो आपको कह रही हूं ना कि जो कुछ इन्होंने मुल्क का हाल किया है, ये डरे उस वक्त से। ठीक है, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब्बासी साहब, एक सवाल आपसे कि जो सेनेट का ये जो पूरी वीडियो सामने आई थी पिछले इंतखाबात के हवाले से, और उसमें देखा था कि कम वोटों के बावजूद जो मुंतखब हुए हैं सेनेटर्स, उनको भी आपकी जो हुकूमती कमेटी है उन्होंने बुला लिया, जिस पर आज पीपल्स पार्टी भी एतराज़ कर रही थी। तो उनको क्यों आप बुला रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई वो तो इलेक्टेड सेनेटर्स हैं, उन पर क्या इल्ज़ामात हैं ऐसे? देखिए ना, वो एक बात चलती थी कि बिकने वाले तो सामने आए, खरीदने वाले कौन है उनको भी सामने आने दें, तो कोई मसला नहीं, वो आए और अपना जवाब दें, क्योंकि आज भी नहीं, खरीदने वाले नहीं, जो सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं, जिसमें देखें सेनेटर रुबीना खालिद हैं, बहरामंद तंगी, दिलावर खान, मुश्ताक अहमद, उन पे ये कि कम वोट थे। नहीं, आप मुझे बताएं, 6 अगर एमपी हो तो 3 सेनेटर कैसे बन सकते? कैसे बने? वो तो जाहिर है, अगर वही गए ना, बिकने वाले तो हमने निकाल दिए, ठीक है, खरीदने वाले पता नहीं चल रहे थे, तो वो खरीदने वालों के बारे में अब पता चलेगा। कमेटी बनी है, और ये तो कहते हैं ना, बिकने वाले भी हम और खरीदने वाले भी हम, तो हमने अपने बंदे बेच के खुद ही खरीदने थे, ये कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही ना। तो वो जाहिर है जो सेनेटर्स बने हैं और जिनके अपने वोट नहीं थे, उनसे तहकीकात होगी। दूसरी बात ये कि जैसे पंजाब में हो गया कि नून लीग को समझ आ गई, अगर हम बैलेट उसमें जाते हैं वोटिंग में, तो इनके सारे लोग टूट के आ जाने थे, वो अपनी जगह पे आ गए, और उन्होंने हमने तो दावा ये किया था कि हमने जो 4 सेनेटर खड़े किए थे वो चारों के चारों मुंतखब इनके लोग आ जाते उधर पंजाब में, इनको डर था, इन्होंने कह दिया यही हम चाहते हैं कि मरकज में भी करें। खुदारा ये जो आप खरीदो फरोख्त करते हैं, नवाज शरीफ को बुरी आदत पड़ी है छांगा मांगा से, और जरदारी साहब एक बहुत बड़े बादशाह हैं, आपको पता है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो करने का तरीका तो यही है कि आपके एक भी सेनेटर के बंदे पूरे नहीं है और आपके 3 सेनेटर बन जाते हैं, और फिर उसके बाद 20 बंदे कैश लेते पकड़े जाते हैं, और आप कहीं पता नहीं कहीं इन्हीं के बंदे हैं और यही खरीदते हैं और यही बेचते हैं। ऐसी गोल गोल बातें कौम को समझ नहीं आ रही। हम चाहते हैं कि देखें, पीटीआई आज जीत चुकी है,
اخلاقیات, ہائی مورل گراؤنڈ. ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کے ووٹ تھے تو ان کو سینیٹر مل گئے, ان کے جو سینیٹر 4 یا 3 تھے ان کو مل گئے. آج ان کی اسٹرینتھ کم ہے, کیسے یہ جیت سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں, یہ بات یاد رکھیں. عمران خان نے اپنے دور میں یہ خرید و فروخت نہیں کرنے دیں, لہذا جو کرے گا اس کو کل جیل جانا پڑے گا. جی شرمیلا آپ بتائیے, آپ کی آواز نہیں آئی تھی کیونکہ دونوں ساتھ میں بول رہے ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. اب آپ بات کیجئے. یہ لوگ اتنی غلط بیانی کرتے ہیں, اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں نا کہ اگلا بندہ سوچتا ہے یار سچ بول رہے ہیں. اب ان کے اسپیکر کے گھر میں پرویز خٹک صاحب ان کے ایم پیوں کو پیسے دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں لو پیسے لو, ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ لو پیسے. ان کا ہی ایم پی آ کے ہر ٹیلی ویژن چینل پہ بول چکا ہے, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں اور ہم یہ بات پھیلا رہے ہیں. آپ کے بندے بات کرتے ہیں, عجیب بات ہے. آپ لوگوں کے ساتھ تو المیہ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ آپ اپنے لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ المیہ ہے, ہم نے آج تک نہیں سنا. مطلب یہ میرا تیسرا سینٹ کا الیکشن. لیکن یہ جو آپ کے سینیٹرز ہیں, روبینہ خالد صاحبہ, بہرامن تنگی صاحب, پیسے بھی ہم دیتے ہیں تو پھر ہمارے بندے بھی کم نکلتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ تو ووٹ ہی پورے نہیں تھے, ووٹرز ہی کم تھے, تو پھر یہ کیسے سینیٹرز بن گئے؟ پارٹی سے نومینیٹ کیا ہے کیونکہ ہماری لائلٹی ایسی ہے. لیکن آپ لوگوں کی بندوں کی لائلٹی ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے بندوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, نہیں وہ چلیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ کے سینیٹرز منتخب ہو گئے, ان پہ تو اب سے سوال یہ ہے نا کہ ووٹرز تھے ہی نہیں, ووٹرز کم تھے, تو کیسے یہ منتخب ہو گئے سینیٹرز آپ کے؟ جے یو آئی کی طرف سے بھی ووٹس آئے ہیں بھائی, انہوں نے جیسے سرور صاحب کو وہ الیکٹ کروایا. یہ غلط بات ہے. اب آپ کو خیال آ رہا ہے آپ کریں, دل کھول کے کریں انویسٹیگیشن. کس کو الیکٹ کروایا؟ کس نے ووٹ دیا ہے؟ دیکھیں ہر کوئی یہاں پیسے سے نہیں بکتا ہے. کس کو الیکٹ کروایا؟ جو ووٹ ڈالیں گے نا گیلانی صاحب کو, وہ پیسے نہیں ڈالیں گے. مجھے بتائیں کون سی مشکل بات ہے سمجھنے والی؟ کیا اس قوم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 20 سینیٹر بکتے ہیں اور ایک پارٹی کے 3 سینیٹر فالتو نکل آتے ہیں, 20 ایم پی بکتے ہیں, تو سب کو سمجھ نہیں آتا. فرمائیے. گھمایا ہوا ہے نا اے ٹی ایم جہاز لے کے گھوم رہے ہیں ہر جگہ پہ. آپ کا تو کام ہی یہی ہے, آپ ہر بندے کو یار جہاز کا کیا کام ہے؟ آپ صاف بتائیں. دیکھیں میں 20 ایم پی ایس بکتے ہیں اور ایک پارٹی کے 3 کی خدمات کو حاصل کی ہیں نا آپ لوگوں نے دوبارہ حفیظ شیخ کو جتانے کے لیے. جہانگیر ترین کا مجھے بتائیں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جہانگیر ترین ہمارا, جہاز اس کا ہمارا, پارٹی ہماری, کسی کو کیا اعتراض ہے؟ مسئلہ ہے نا, لگ رہا تھا تانوں کی. مجھے بتائیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی خدشات تھے تو ان کو آپ نے پولیٹیکل کیمپین کرنا ہمارا حق ہے, اپنے لوگوں کو راضی کرنا ہمارا حق ہے. بات سنیں سادیہ, ہم جہاز پہ چلائیں یا رکشہ پہ چلائیں, آپ کو کیا؟ جی راضی کیسے وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم رکشے پہ چلائیں کیا جہاز پہ چلائیں, کیا مسئلہ آپ کے بندے اور کسی کی راضی نہیں ہوتے. سادیہ جی فرمائیے. سادیہ, انہوں نے اپنے اے ٹی ایم کی مدد مانگ لی ہے نا. عمران نیازی صاحب ناراض ہیں لیکن اربوں روپے کا ان کو فائدہ کرا کے ان کی مدد مانگ لی ہے, وہ میدان میں آ چکے ہیں. اب ان سے میرے بھائی سے یہ پوچھیں کہ یہ چھنگا مانگا اور یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. مجھے میری بات سنیں, یہ بڑی باتیں کرتے ہیں, ان کو کہیں جیو ٹریکنگ کرا کے یہ تو پوچھیں کہ جو عثمان ڈار ہیں اور فردوس صاحبہ جو ان کی ہیں وہ کہاں لے کے کس فارم پہ گئی تھیں آروز کو, اور وہاں بیٹھ کے وہ پولیس کو کیا انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ بچنے نہ پائے, اس کو ایسی کھڑکی لگاؤ. مطلب اب پھر کسی پہ ہیروئن ڈالنی ہے, پھر کسی کے ساتھ کچھ کرنا ہے. ان کو کہیں جیو ٹریکنگ کریں اور ہمیں بھی دکھائیں اور بتائیں کون سا فارم ہاؤس تھا جس پہ ہے. آپ تو جواب ساری باتوں کا دے لیں گے کیونکہ آپ نے حقیقت تو ماننی نہیں ہے. آپ نے نظر اتنا ہی بخار عمران نیازی صاحب کو اگر ٹرانسپیرنسی کا چڑھا ہے نا تو 2018 میں کرنا چاہیے تھا جو وہ آج شور مچا رہے ہیں. اس وقت تو فائدے کی چیز تھی, وہ بھی آپ جو دوسروں کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, تو 2018 میں آپ نے وہ کیا ہے. آپ نے پنجاب میں اپنے سرور صاحب سے پوچھیں ان کو کیسے 20 ووٹ زیادہ پڑ گئے, انہوں نے کیا مطلب اتنے وہ پاپولر تھے, انہوں نے کون سے کرتب دکھائے. تو میرے بھائی یہ باتیں چھوڑ دیں, آپ بھی میٹھا میٹھا. اب جو آپ کہتے ہیں دسکا کی الیکشن میں آپ نے تو ہم نے ایاز صادق کا الیکشن کرایا.
ٹھیک ہے لیکن میری یہ بات مجھے سنیں، بتائیں کسی کی عباس کوئی صاحب، یہ ہمدردی کیا معاملہ نہیں ہے ہے؟ کہ فردوس صاحبہ نے کہاں رانا ثناء اللہ کو مزہ چکھانے کی میں کس باروں ریورس سے آرڈر میں بات ان کی کے ہے؟ تینوں باتوں کا جواب دیتا ہوں کہ درخواست ہے کہ یہ سنیں. سب سے پہلی بات کہ چودھری نہیں، سرور جواب صاحب تو کیسے آپ کے جیتے؟ پاس سارے ہوں گے، خفیہ ووٹنگ جواب تھی، تو سب ہیں. کہیں پہ کیا اب سن لینا، ہاں لوگوں کو فیصلہ کرنے تھے نا. خفیہ ووٹنگ تھی، کسی جگہ پیسے لینے کی کوئی ایویڈنس اگر ہے تو ہم بھی آپ کی طرح شرمندہ ہو جائیں گے. آپ تو نہیں ہوتے، ہم نے تو اپنے بندے نکالے، ہم وہ بندے بھی نکال دیں گے. تو وہ اچھا یہ نہیں نا مجھے سمجھ میں آتا کہ جہاں جس کو سوٹ کرتا نہیں، ہے، آپ جہاں سنیں نا. پی ایم ایل این کو اور نہیں، پیپلز دو پارٹی کو باتیں. سوٹ کرتا ہے وہ ضمیر کے ووٹ کی بات کر دیتے ہیں. ان پہ بھی میں اعتراض کرتی ہوں کہ بھائی اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیوں سگنیٹری تھے. اب آپ بھی کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو لیکن آپ بھی ضمیر کا ووٹ کے حق میں دلائل دے رہے ہیں. سعدیہ تمام ویڈیو آپ نے پارٹی سے دیکھی کروڑوں روپے کی کہ نہیں دیکھی؟ ایسی ویڈیو دکھا دیں مجھے پنجاب کی تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. چودھری سرور صاحب پاپولر ہیں، ان کی ایک اپنی برادری بیس بھی ہے، بہت پاپولر ہے، بہت پاپولر ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہم لے کر آئیں. اگلی بات یہ کہ فردوس صاحبہ کے بارے میں بات سنیں، یوسف رضا گیلانی کی بھی سیاسی برادری ہوگی. یوسف رضا گیلانی کی بھی، سن لینا، جن کو قتل کیا ان کو وہ ان کے گھر بیٹھ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء کو پکڑیں گے. اگر آپ کو الیکشن کا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو میری بہن الیکشن کمیشن میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، جہاں آپ ہمیں نہیں جانے دے رہے تھے اس وقت. ہم تو رل گئے 4 حلقے کھلانے کے لیے. آپ تو بڑے رنگے آپ نے 20 حلقے مانگے تھے. آپ کو 20 پولنگ اسٹیشن مانگے تھے، سارے آپ کو مل گئے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ثبوت دیں. رنگے ہاتھوں چور پکڑے گئے، قوم جاتی رنگے ہے، ہاتھوں. سب نے وہ ماڈل ٹاؤن کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، ان بچوں کے، ان ماؤں کے، ان بیٹیوں کے بیان سنے ہوئے ہیں. وہ چلتی گولیاں دیکھی ہیں. رانا ثناء ہمارے لیے صداقت علی عباسی صاحب، شائستہ پرویز ملک صاحبہ، شرمیلا فاروقی صاحبہ، thank you very much for joining me on the show tonight. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے، خدا حافظ.